अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली और मेरे साथ मौजूद हैं बशारत राजा साहब। आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने डी चौक पे कवरेज की, इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात ये आप तक लेकर आए। कुछ अभी मज़ीद मालूमात हैं वो बशारत राजा साहब से सुनेंगे। अभी एक लाशों के हवाले से पिम्स हॉस्पिटल ने भी कुछ डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं और इसके अलावा बिलावल भुट्टो का एक पैगाम आया है और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि अभी एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उसमें बाकायदा जो आप इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि गन शॉट लगा है लोगों को, वो तस्दीक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मगीर साहब। अब मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये 26 नवंबर की रात को जो हुआ इंसिडेंट ना, ये मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं वहाँ मौजूद था 26 नवंबर की रात को 10:30 से लेकर जब तक ये ऑपरेशन होता रहा, मैं वहाँ मौजूद था और मेरी आंखों के सामने ये सारा सीन हुआ है। गोलियां चली हैं, मैंने खुद देखी हैं वहाँ गोलियां चलते हुए, वो फायरिंग होते हुए, और बगदड़ में मैंने लोगों को अपनी जान बचाते हुए भी देखा है। वहाँ पर उनके हाथ में मगीर साहब क्या था, मास्क उनके हाथ में थे, उनके हाथ में पानी की बोतलें थी, उनके हाथ में नमक की पुड़िया थी, वो जो आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए उन्होंने रखी हुई थी। ये इसके अलावा उनके पास मैंने कुछ नहीं देखा। और मगीर साहब, मैंने वहाँ पर आपको बताऊँ कि मैंने 18 साल नौजवान से लेकर 70 साल तक बुजुर्ग और ज़ईफ भी देखे मैंने, जो चादरें लपेटे हुए वहाँ पर सर्दी में ठठर रहे थे। और ये उनका एक ही मौक़िफ़ था, कहना था कि हम कमिटेड हैं अपने काज के साथ। मैं बहुत से लोगों का मैंने उस पर वीलाग भी किया था, बहुत से लोगों से मैंने पूछा भी था कि यहाँ क्यों आए, तो उनका कहना था कि हम खान की रिहाई के लिए आए हैं बस, और पूरा हमारा एहतजाज हमारा हक है और ये आइन हमें इसकी हक देता है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप कब तक यहाँ बैठेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक खान को रिहा नहीं किया जाता हम लोग बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो ये तकरीबन 11:15 बजे से ये स्टार्ट हुआ जो मामला, तो वहाँ पर मैंने जब लोगों को देखा तो वहाँ पर लोग जब भाग रहे थे, सेंटोरस की जाने पीछे भाग रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को गोलियां भी वहाँ पर लगी है। अब ये मैंने लोगों को गिरते हुए भी देखा, वहाँ पर वो अपनी जान बचाते हुए जा रहे थे, गिर रहे थे। और मैंने दूसरे दिन जो वीलाग किया, मैंने 27 नवंबर के सुबह को जो वहाँ पर जाकर, आपने देखा होगा वीलाग में, मैंने वो खोल और मैंने कचरे में से तलाश किए। ये जो कह रहे थे ना, हुकूमत कह रही थी भाई डटाई से, बेगैरती से, कि वहाँ पर कोई हलाकत नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। ये एक इनका एक ऐसा इन्होंने नैरेटिव वहाँ लिया कि जो इंसानियत, मतलब यार एक बात मैं आपको बताऊँ, मगीर साहब कहते हैं ना कि लाशों पर लोग जो है ना उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये एक ऐसा ही है, लाशों की मजाक उड़ाने वाले यार गिद्ध होते हैं, वो इंसान कहाँ होते हैं यार। एक इंसान तो वो होता है कि जानवर भी मर जाए तो उस पर वो तड़प उठता है, और गिद्ध की सरिश्त में शामिल होता है कि मर्दार खाना, और मर्दार खाने वाले के अंदर इंसानियत तो नहीं आ सकती। ये मैं हैरान इस बात पर हुआ हूँ। और फिर देखें आज जो अभी जिस वक्त मैं ये आप के सामने वीलाग कर रहा हूँ, 3 सर्टिफिकेट, 2 फेडरल जो पॉली क्लिनिक है वहाँ से और एक पिम्स से जारी हुआ है, और गन शॉट उस पर लिखा हुआ है। मेरे एक डॉक्टर, मैं इस कोशिश में लगा हुआ, कुछ डेटा मैंने पॉली क्लिनिक से आज गैदर किया है। अच्छा। वो डॉक्टर ने मुझे अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कुछ चीज़ें बताई है, डेटा बताया है कि कितने लोग वहाँ इंजरी कितनी हुई, कितने लोग आए वहाँ पर। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो है वो मेरे साथ आए। उसने कहा कि मैं अभी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है डॉक्टर साहब ने कि मैं वीलाग करूँगा आपके साथ और मैं हक़ाइक़ सामने रखूँगा। ये बात उन्होंने मुझसे की है। अच्छा। और फिर देखिए पिम्स की जो हालत है आपके सामने, कि पिम्स में इसी तरह एक बात मुझे बताएं मगीर साहब, पिम्स में या सीडी हॉस्पिटल भी वहाँ मौजूद है, पिम्स में अगर ये इंजर्ड लोग लाए, जख्मी लोग बड़ी तादाद में लाए गए, और हॉस्पिटल के बाहर आपने फोर्सेस खड़ी कर दी, इसकी क्या तुक बनती है? मतलब कोई तुक बनती है इनकी? वो फुटी तो आपने देखी होगी ना सोशल मीडिया पर, जिसमें फोर्सेस खड़ी हैं बाहर,
وہاں پر کسی کو جانے نہیں BBC دیتا. نے یہ خود رپورٹ کیا اور باقاعدہ ویڈیو بھی دکھائی ہے. وہ ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب اس پر کام کر رہے تھے, انہیں اٹھا لیا. آج تو انہیں ان کے خیر سے وہ ضمانت پر رہائی بھی ہوگی الحمدللہ. اس پر وہ انہیں اٹھا لیا گیا وہاں پر جو. اچھا پھر اوپر سے جو اعزاز سید صاحب نے جو رینجرز کے اہلکار وہاں پر جو شہید ہوئے, وہ اعزاز سید صاحب اسٹوری پر کام کر رہے تھے. انہوں نے تو کہا کہ وہ ذہنی تو حضرت خراب تھا اس بچے کا, اس کے گھر چلے گئے, اسے گاڑی نکالی اور چڑھا دی جناب رینجرز اہلکاروں پر, اور وہ ڈال دیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر. یہ اعزاز سید صاحب اسٹوری پر کام کر رہے تھے. یہ ریاستی جبر جو ہے, ظلم ہے, یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا. دوسرا ناحق خون, یار جب کسی وہ 10 لوگ مرے یا 12 لوگ شہید ہوئے یا 15 ہوئے, وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو بات کر رہے تھے نا, یہ اس کو ڈینائل کیا مسٹر گوہر علی خان نے بھی, جو چیئرمین ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو انجرڈ ہوئے لوگ, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 لوگ ہوئے, لیکن جو شہید ہوئے, جہاں بھاگ ہوئے, وہ لوگ 12 13 14 30 بیچ میں ہوئے وہ لوگ. یہ تو ویسے گوہر علی خان نے بھی کہا ہے اس بات کو. لیکن یار ایک انسانی جان تو ایک بھی قیمتی ہوتی ہے نا. قرآن کہتا ہے, ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے محترم ہے, کیونکہ ہم انہی کو فالو کرتے ہیں, اور ان کے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری, جو ان کی وہ نمازی والا بھی کر دینا, جو وہ اس کے گھر پہنچ کے اس کے گھر والوں کو غائب کر دیا, بندہ غائب کر, اس کے بھائی صبح رو رہا تھا, اس کے باپ اس کے سامنے آیا, اسے کہا جی کہ میری آخری بات اس وقت اس سے ہوئی جب وہ ہاسپٹل میں تھا. وہاں سے اب تو پتہ ہی چل رہا کہ وہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا. میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن بھی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی, گویا اسے پوری انسانیت بچائی. تو یہاں پر یار 14 لوگ آپ 12 14 یا 10 لوگ آپ مار دیے گئے یار, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیا شہباز شریف اس کے ذمہ دار ہے؟ کیا ریاست اس کی ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, تو یہاں پر تو ریاست نے اب یا حکومت نے بچے کھانے شروع کر دیے لوگوں کے, نوجوانوں کے. یہ تو بڑا ظلم ہے نا یار. اور پھر ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ناحق خون جو ہے یہ کبھی چھپتا نہیں ہے, یہ سامنے آتا ہے, اور ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں, اور یہ کبھی چھپے گا نہیں. اور یہ اس پر آواز اٹھ رہی ہے, یہ ادراک نہیں ہے اس حکومت کو کہ جو 26 نومبر کی رات ہوا مغیر صاحب کے, یہ کیا ہوا, اس لیے کہ انٹرنیشنل جو پریشر ہے, بین الاقوامی جو پریشر ہے. اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا, کہتا کوئی گولی نہیں چلائی. جی, وہ اسحاق ڈار صاحب کیا یار, انٹرنیشنل اداروں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے الزام پاکستان طریقے صاحب پہ لگا دیا. جو انڈیپینڈنٹ آپ کے ادارے, پاکستان کے اداروں کا تو پاکستان کے میڈیا کو, جو میڈیا اسی سے ان کا تو گلا اپنے گھونٹا ہوا ہے نا, غلام گلا گھونٹا ہوا ہے نا. آپ BBC پر کیس کرتے ہیں برطانیہ میں, انڈیپینڈنٹ اردو پر جا کر برطانیہ میں کیس کرتے ہیں, وہاں جلد آپ کو جو ہے نا فیصلے بھی جلد ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل جائے. وہ تو اپنی خبر پر قائم ہے, BBC بھی قائم ہے, اور انڈیپینڈنٹ اردو بھی قائم ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ ہے, باقی سارے جتنے بھی ہیں, فاکس نیوز ہے, DW ہے, وہ اپنی خبر پر قائم ہے. اب جائیں ان پر کیس کریں, وہاں پر پاکستان کی عدالتیں چلے فیصلہ نہیں دیں گی, وہاں پہ پر جلتے ہیں نا, جائیں وہاں پر جا کر کیس کریں, یہ آسان ہوتا فیصلہ. تو یہ معاملہ تھا. اب یہی بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرف آ رہا تھا جو سوال آپ نے کیا. بلاول بھٹو, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے کتاب لکھی ہوئی ہے اپنی, انہوں نے اپنا گریباں چاک. ڈاکٹر جاوید اقبال وہ ہیں جو علامہ محمد اقبال کے فرزند ہے, جسٹس, اور انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اور اس کتاب میں بھٹو کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب سیاسی جنم ہوا نا, تو یہ دیسی ککڑ کھلایا کرتے تھے جو اسکندر مرزا کو, میجر جنرل اسکندر مرزا کو, ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایوب خان کو ڈیڈی بھی کہا, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل ضیاء الحق نے جب ان کو دار پر لٹکایا. تو آج بلاول بھٹو جو بیان دے رہے ہیں نا, بلاول بھٹو, انہیں پتہ ہے بلاول بھٹو کو میں نے تسبوں کے ساتھ لٹک کر یہ اسمبلی میں پہنچنا ہے یا وزیر اعظم بننا ہے, اس کے بغیر تو ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی, اب دیکھیں, جو انہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سیاسی عوام کی سیاسی طاقت, عوام کی سیاسی قوت عمران خان کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہے. اور پاکستان میں اس وقت سب سے مقبول ترین اگر سیاسی جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. گلگت سے لے کر گوادر تک, اور کراچی سے لے کر نیلم تک, کشمیر تک, اس کی جڑیں مضبوط ہیں عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب نے بہادری کی وہ چیزیں دکھائی ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہادری بھی ان کے قدموں پر آ کر بیٹھ گئی.
اور خان صاحب پوری قوت عوام کی ان کے ساتھ ہے. تو بلاول صاحب کیا 15-20 اندرون سندھ تک تو وہ محدود ہو گئے ہیں نا, اندرون سندھ تک. کیا 15-20 سیٹوں پر وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ نہیں بنیں گے نا. وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں. لیکن اب یہ 60 کی دہائی, 70 کی دہائی, 90 کی دہائی, 80 کی دہائی نہیں ہے مغیر صاحب کہ آپ عوام کو قوت طاقت کے ساتھ جو ہے وہ کچلیں گے. آپ یقین کریں مغیر صاحب, آپ کل ایک یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ اچھا, یہ آپ کے پاس بہت ایکسکلوسیو خبر ہے. یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یونیورسٹی میں ایک صاحب گئے, وہی مشرتی علوم مطالعہ پاکستان پڑھانے والے کچھ چیزیں. تو وہاں پر ان نوجوانوں نے, اس یونیورسٹی کے نوجوانوں نے 26 نومبر ارشد شریف شہید متی اللہ جان اور عمران خان کے سوالات اٹھائے. وہ جو صاحب گئے ہوئے تھے مطالعہ پاکستان پڑھانے والے, وہ برج تھے قومی سلامتی دارو اور عوام کے بیچ میں ایک برج ہے, وہ پریس کانفرنس بھی کرتے نظر آتے ہیں آپ کو. جب اس طرح کے سوالات اٹھے تو وہ صاحب وہاں بڑے پریشان ہو گئے. انہیں پھر اسی سوالات کی گڑمس میں انہیں وہاں سے نکالا گیا. اچھا, اور انہیں پھر واپس بھیجا گیا. کیا یہ نوجوان وہ اب سنے گا, سوال تو کرے گا نا یار. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوجوان مغیر صاحب یہ 80 کی دہائی 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا ہم اس پر منوان آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یار نہیں. آج کا نوجوان ٹیکنالوجی کا نوجوان ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, وہ سوالات اٹھاتا ہے, وہ اپنا حق مانگتا ہے. آپ طاقت کے تو زور پر یہ نہیں کر سکتے. آپ بازار میں آج بھی جائیں, اسلام آباد کے کسی دیر و دوار میں جائے, راول پنڈی ملک کے طول واز میں جائے, یار یہ نفرت جو پیدا ہو چکی ہے نا, اس کو کس طرح کم کیا جائے گا؟ اب ایک ہی طریقہ باقی بچا ہے مغیر صاحب, وہ طریقہ یہ بچا ہے کہ ہر ادارہ جو آئین کا آپ کہتے ہیں نا اس کی ڈومین میں رہ کر کام کرے. ہر ادارہ ایک ہی طریقہ بتا, یہ نفرت تب کم ہوگی. وہ آج محمود حنیف صاحب نے پنجابی میں بھی جو وی لاگ کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ آپ بندوق کے زور پر اگر لوگوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, ماریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ بندوق کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج دیکھیں نا, وہ ایک آخری بات کر کے بشارت صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک تو علیمن گنڈا پور نے کہا اب ہم جب آئیں گے تو ہتھیار اٹھا کے آئیں گے, وہ تو بات ہو گئی. یہ بات اس بات اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ عمران خان کو روک سکیں گے, لوگوں کو ڈرا سکیں گے؟ میں یار دیکھیں, میں ہر جو دانشور ہے, عقل مند, فکری جو فکر ہے رکھتا ہے, وہ دانشوروں کی بھی بات نہیں کرتا جو تصوف کے جنہوں نے اپنے گھر کے باہر بوٹ لٹکائے ہوئے ہیں, اس کو سلام کر کے جاتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا. میں اس دانشور کی بات کرتا ہوں جو آزاد منش دانشور ہے, جس کا توقع اللہ کی ذات پر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ پر میرے اللہ کا اختیار ہی ہے, کسی کا کوئی اختیار نہیں. جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا, کسی کے مائی کا باپ بھی اسے روک نہیں سکتا. وہ دانشور, میں اس کی بات کرتا ہوں جس کا توقع اللہ کی ذات پر ہے. آپ نہیں روک سکتے, آپ ان نوجوانوں کو نہیں روک سکتے. یہ طاقت کے استعمال سے نفرت پیدا ہوتی ہے, اور نفرت سے بغاوت, اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر نہ طاقت رہتی ہے نفرت یہ سب کو کچھ کا رکھ دیتی ہے یار بغاوت. اب کیوں اس ملک کو اس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کم از کم کچھ عقل سے کام لیں, اور یہ جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس کو نیچے لائیں. یہ آپ کا اختیار ہے, نیچے لائیں. ایک ہی حال ہے اس کو نیچے لانے کا کہ یار کم از کم تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھے, اور جو مانگز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, جائز مانگز ہیں یار, ان کی مانگیں ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے. اس پر کمیشن بڑھاتے ہیں, کمیٹیاں بڑھاتے ہیں, کام کرتا رہے, آپ کا نظام بھی چلتا رہے گا اور کام بھی ہوگا, تو نفرت کم ہو جائے گی. یہی طریقہ ہے بس. یہ طاقت گولی کے استعمال سے ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ آپ نے بہت شکریہ بشارت صاحب, آپ نے بشارت صاحب کی باتیں سنی, اور یہ میرے سے بڑے بھی ہیں, لیکن میں کبھی کبھی نا ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ بشارت صاحب آپ ہوتا رہتا کریں. ٹویٹر پہ یہ بہت سخت کاٹدار الفاظ لکھتے ہیں, لیکن یہ ایک بات کرتے ہیں یار مجھے سے ڈر نہیں. تو آپ نے بشارت صاحب کی یہ سچی اور دل کی باتیں یہی ہے کہ آپ پیسوں میں جانا اور عوام کا منظور واپس کریں, تو پھر